बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुसन्निफून अल्लज़ीन अल्लफ़ू फ़ी तफ़सीर बिल मअसूर, वो मुसन्निफ़ीन जिन्होंने तफ़सीर मासूर के बारे में किताबें लिखी हैं, जिनकी तफ़सीरें तफ़सीर बिल मासूर कहलाती हैं। तफ़सीर बिल मासूर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो तफ़सीर है, तफ़सीर बिल मासूर से मुराद वो तफ़सीर है जिसमें कुरान मजीद के ज़रिए या हदीस नबविया के ज़रिए या सहाबा और ताबीन के अक़वाल के ज़रिए तफ़सीर बयान की गई हो। तो जिन उलमा ने तफ़सीर बिल मासूर की, उनका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। अल्लफ़ फ़ी तफ़सीर बिल मासूरी आददुन मिनल उलमाए मिनहुम, तफ़सीर बिल मासूर के मामले में बहुत से उलमा ने अपनी किताबें लिखी हैं, जिनमें से बाज़ ये हैं। यहाँ बाज़ उलमा का जिक्र है, सारे उलमा का जिक्र नहीं है। अहले इल्म ने जो तफ़सीरें लिखी हैं, उनमें कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि अपनी तफ़सीर उन्होंने कुरान मजीद की आयत के ज़रिए की है, या फिर हदीस नबविया को जमा किया है, या फिर सहाबा और ताबीन के अक़वाल को जमा किया है। तो उनमें से बाज़ का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, और ये चार हैं, चार का यहाँ जिक्र हो रहा है, और ये हमारे लिए काफ़ी हैं। इनमें सबसे पहले हैं अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर इब्न यजीद इब्न कसीर अत-तबरी, जो इब्न जरीर तबरी के नाम से मारूफ है। उनकी कुनियत अबू जाफ़र है और ये बहुत ही मारूफ हैं। तबरस्तान में पैदा हुए, तबरस्तान में 2024 हिजरी में पैदा हुए, तबरस्तान में 2024 हिजरी में ये पैदा हुए। बचपन ही से वह इल्म के शौकीन थे। 224 हाँ, तबरस्तान में 224 हिजरी में ये पैदा हुए, और बचपन ही में वो इल्म के हुसूल के लिए निकले थे, और वो उसके लिए मिस्र गए, शाम गए, इराक़ गए, फिर आखिरी में वो बगदाद में रहने लगे। बड़े जलील क़द्र आलिम थे और मुज्तहिद थे, और बहुत सी किताबें उन्होंने तसनीफ़ की, लेकिन तकरीबन वो अब नापेद हो चुकी हैं, नहीं मिलती, नहीं है, हासिल नहीं हुई लोगों को, वो गुम हो गई। अलबत्ता उनकी तफसीर और तारीख़, ये दोनों महफूज रह गए, तफसीर और तारीख़। तो ये बड़े अहले इल्म में से हैं, और साहिब तसानीफ़ हैं, हाफिज़ थे, फ़क़ीह थे, और सहाबा और ताबीन के अहवाल से वाकिफ़ थे, और तारीख़ के बहुत माहिर थे। और उनकी तफसीर ऐसी है कि उस जैसी फिर कोई तफसीर नहीं है उनकी तफसीर। उसकी एक वजह यह भी है कि उनसे पहले जिन लोगों ने तफसीर लिखी, वो ख़त्म हो गए, किसी की महफूज नहीं रही। लेकिन अल्लाह का फजल है कि सब चीज़ें इसमें जमा है, इस तफसीर में, जिसको हम तफसीर तबरी कहते हैं, और उसका नाम है जामिउल बयानी फ़ी तफसीर अल कुरान। इस तफसीर का नाम है जामिउल बयानी फ़ी तफसीर अल कुरान, जिसे अहले इल्म ने असली मर्जा कहा है तफसीर बिल मासूर में। इब्न जरीर के ये 30 बड़ी और दख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये 30 बड़ी और दख़ीम जिल्दों पर, और ये तबाह हो चुकी है और मुतदाविल है, यानी फराहम होती है। और अहले इल्म कहते हैं कि तफसीर के सिलसिले में इस जैसी कोई तफसीर नहीं है। इनकी तफसीर की खूबी ये है कि पहले वो जिक्र करते हैं कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए या फिर अहादीस नबविया के ज़रिए, फिर अहादीस नबविया में मरफू कौन सी है, मौकूफ़ कौन सी है, उसकी वजाहत भी करते हैं। और फिर जो अक़वाल सहाबा पर भी वो बहस करते हैं कि कौन से साबित है, कौन से साबित नहीं है, और साथ में मुख्तलिफ अक़वाल का वो जायज़ा लेकर राजिह कौल कौन सा है, उसको भी वो जिक्र करते हैं। ये इनकी तफसीर की खूबी है। कहते हैं कि इन्होंने तफसीर लिखी तो वो काफ़ी ज़ख़ीम थी, और अपने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम लोगों को तफसीर कुरान में दिलचस्पी है? तो शागिर्दों ने कहा कि हाँ, लेकिन वो कितनी है? तो कहा कि 30,000 औराक़ पर मुश्तमिल है। तो उन लोगों ने कहा कि इसको तो पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुख्तसर कर उसे 3000 सफ़हात में कर दिया। फिर पूछा कि क्या तुम लोगों को तारीख़ से दिलचस्पी है? तो उन्होंने कहा कि कितने सफ़हात पर है? तो कहा कि इतनी ही तकरीबन है, 30,000। तो यही जवाब दिया कि इसको पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र गुजर जाएगी। तो फिर उसको भी उन्होंने मुख्तसर कर दिया, और वो 3000 सफ़हात रखे। तो तारीख़ तबरी और तफसीर तबरी, ये दोनों बहुत मारूफ है, और मर्जे की हैसियत रखते हैं। तारीख़ में भी तारीख़ तबरी मर्जे की हैसियत रखती है, और फिर तफसीर में भी
تفسیر ابن جریر طبری، جس کو یہ دونوں ایتھینٹک ہیں. بالکل ایتھینٹک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں خاص طور پر روایتیں بیان کر دی ہیں، حکم نہیں لگایا. اپنے مقدمے میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے جیسے پایا اسے ذکر کر دیا. تو اس لیے بہت سی ایسی روایتیں بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، جو کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتی لیکن موجود ہیں. عام طور پر بہت سے ایسے لوگ بھی جو بدعت و خرافات کا حوالہ دیتے ہیں یا پھر صحابہ کے سلسلے میں گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، وہ لوگ تاریخ طبری کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں انہوں نے جو نہج رکھا وہ یہی کہ اس کو روایتیں جیسی ملی اس کو ذکر کر دیا، ان پر حکم نہیں لگایا، بعد والوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ تحقیق کریں. تو تاریخ میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، تفسیر میں انہوں نے اہتمام کیا لیکن تاریخ میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایتھینٹک ہے، مرجع ہے، ضرور مرجع ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ قابل اعتماد ہے، لیکن یہی مرجع ہے. اب اس میں ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر ہم اس کے بعد تحقیق کریں گے اصولوں کی روشنی میں یا پھر روایتوں کی روشنی میں کہ کون سی چیز ثابت ہے. جو ثابت ہے اس کو لیں گے، جو ثابت نہیں ہے اس کو رد کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا 310 ہجری بغداد میں، 310 ہجری میں انتقال ہوا بغداد میں. اور دوسرے ہیں العلامہ الحافظ ابو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن ادریس المعروف بابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کے نام سے معروف ہیں. 240 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے اور یہ بھی تفسیر بالماثور ہے، اقوال قرآن مجید کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے اور پھر اقوال صحابہ اور تابعین کے ذریعے. تو ان کی تفسیر بھی کافی بڑی ہے اور بہت سی جلدوں میں ہے اور یہ تفسیروں میں اچھی تفاسیر شمار ہوتی ہیں. اور یہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہی سے معروف ہے، تفسیر ابن ابی حاتم سے. لیکن انہوں نے رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا. تو اس لیے بہت سی ایسی روایتیں بھی ہیں جو ضعیف ہیں، جس کو بعض علماء نے جہاں سے لیا وہاں تحقیق کی، مکمل اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن جہاں اس کی تفسیر میں کوئی چیز کی انہیں ضرورت پڑی تو اس حدیث کو انہوں لیا اور پھر اس کی تحقیق بھی کی. موجود ہے جی، بالکل موجود ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اکثر حوالہ دیتے ہیں ان کا اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن ابی حاتم کا. 327 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور تیسری تفسیر جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ ہے عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر ابن ضو ابن کثیر ابن زرع. جو تفسیر ابن کثیر وہی ہے. 700 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے اور بہت بڑے امامت کا درجہ حاصل تھا، مفسر تھے، مورخ تھے. تاریخ میں انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ بدایت المجتہد، بہت معروف ہے بدایت المجتہد. البدایہ والنہایہ، جی ہاں البدایہ والنہایہ. بدایت المجتہد تو خیر وہ اس کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے جو ابن رشد رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. البدایہ والنہایہ ہے، جی ہاں تاریخ میں البدایہ والنہایہ ہے. رجال جو اسماء الرجال تھے ان پر انہیں کافی مہارت حاصل تھی. اور پھر جو علتیں ہیں حدیث میں، جو کون سی علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، اور بہت سی ان کی جو ہے بہت سی تصانیف ہیں بہت مفید ہیں اور ان کی تفسیر بھی ہے لیکن تفسیر انہوں نے مکمل نہیں کی. ان کی تفسیر ہے اور اس کو انہوں نے مکمل کیا، وہ ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم. یہ تفسیر ہے جو عام طور پر کس نام سے مشہور ہے؟ ابن کثیر. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یعنی تفسیر طبری کے بعد تفسیر بالماثور میں تفسیر ابن کثیر کا درجہ ہے. تفسیر طبری کے بعد تفسیر بالماثور میں تفسیر ابن کثیر کا درجہ ہے. 400 سال کے درمیان میں کسی نے لکھی. اب آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا ابن ابی حاتم کا، لیکن کچھ خصوصیات کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ معروف ہو گئی. تفسیریں لکھی گئی ہیں، بہت سی تفسیریں لکھی گئی. ابن کثیر کب پیدا ہوئے؟ 700 ہجری میں. 700، جی ہاں. اور یہ ظاہر ہے کہ کئی مرتبہ طباع ہو چکی ہے اور پھر عام اور خاص سب کے پاس یہ حاصل ہوتی ہے. 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور چوتھے ہیں ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابن کمال الدین ابی بکر ابن محمد السیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ. یہ 846 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. 846 ہجری میں 8 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور بہت سے متون بھی انہوں نے یاد کر لیے تھے، بہت سے نصوص بھی یاد کر لیے تھے. بہت بڑے حافظ تھے. 2 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، اگر مجھے کچھ اور حدیثیں بھی حاصل ہوتی تو میں انہیں بھی حفظ کر لیتا.
بہت سی مؤلفات ہیں ان کی جو 500 سے زیادہ ہیں، 500 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں اکثر جو ہے مشہور ہیں اور معروف ہیں، پھیل چکی ہیں. اور ان کی تفسیر کا نام ہے الدرر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الدرر المنثور فی التفسیر بالمأثور. اور یہ ان کی کتاب ترجمان القرآن کی کا اختصار ہے، ملخص ہے. یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تفسیر پر، بہت تفصیلی، وہ ہے ترجمان القرآن. اس کو انہوں نے تلخیص کی اپنی ایک دوسری کتاب کے ذریعے، جس کو ہم کہتے ہیں الدرر المنثور فی التفسیر بالمأثور. اور اس کا انہوں نے اپنی کتاب میں الاتقان میں کیا تھا. اتقان جو ہے اصول تفسیر میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. علوم القرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں الاتقان جو ہے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، جو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا خیال نہیں رکھا کہ صرف صحیح حدیثوں کو جمع کریں، بلکہ مقبول غیر مقبول ہر قسم کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا. اور ایسے بھی ہیں جو کسی بھی قسم سے، ایسی بھی باتیں ہیں جو کسی قسم سے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے اس پر حکم بھی نہیں لگایا صحیح ضعیف کا. ساری چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا. اور یہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور قارئین پر چھوڑ دیا، پڑھنے والوں پر چھوڑ دیا کہ اس کی تحقیق کریں. اس میں جو کم علم والے ہیں وہ تو پھر بھٹک جائیں گے. کم علم والے اس کی طرف مراجعہ بھی نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اہل علم جو کہ اس کو جانتے ہیں. لیکن جو اس کو بیان کریں ان کو چاہیے کہ تحقیق کریں جو بیان کرنا چاہتا ہے. مطالعہ کرنے والے پر تو یہ پابندی نہیں ہوتی کہ وہ مطالعہ کرے نہ کرے، لیکن جب مطالعہ کر چکا ہے وہ اور اسے بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس میں جو اس مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں صحیح ضعیف دونوں بھی ہیں، اسے معلوم ہے یہ چیز، تو ضروری ہے کہ پھر اس کی تحقیق کرے، اس کے بعد بیان کرے، اس کے بغیر بیان نہ کرے. عام طور پر دیکھیے یہی اکیلے نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین نے سوائے امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کے، کسی نے بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور پھر یہ کچھ اصولوں میں بھی اختلاف رہا ان لوگوں کے. تو کچھ اہل علم ایسے بھی تھے جو سمجھ رہے تھے کہ فضائل میں ضعیف حدیث کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو کچھ ایسی بھی باتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو طریقہ تھا اس کے مطابق جمع کیا. تو اب کوئی بھی آدمی اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی کسی اور کتاب سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیان کرے. آج تو الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے بہت سی حدیث کی تحقیق کر چکے ہیں. شیخ البانی تو الحمدللہ تقریباً سارے حدیثوں کی تحقیق کر چکے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی اہل علم ہیں جو تحقیق کر چکے ہیں. تو بہرحال ان کتابوں میں جو فائدہ ہے اس کے لیے ہم باقاعدہ ان کی طرف رجوع کریں گے، پڑھیں گے، لیکن جب بیان کریں گے تو ضروری ہوگا ہم کو کہ ہم تحقیق کریں. اور ان کا انتقال ہوا تھا 911 ہجری میں. تو ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اردو میں بھی ہے یہ ساری؟ اردو میں ابن کثیر تو ہے لیکن دوسری کتابیں نہیں ہیں. البتہ اور بھی تفسیریں ہیں جو تفسیر بالمأثور کے طور پر معروف ہیں. خاص طور پر ماضی قریب میں تفسیر السعدی، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر السعدی بہت بہترین ہے اور وہ اردو میں بھی ہے.